अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आज जिस हस्ती के बारे में हमने बात करनी है, यकीन करें जब उनकी बात करें तो अल्फाज थोड़े पड़ जाते हैं। बाज़ औक़ात तो ये बंदा सोच में पड़ जाता है कि उनका जिक्र कहाँ से शुरू करे और कहाँ खत्म करे, बल्कि सच्ची बात यह है कि खत्म होता ही नहीं है। वो अजीब हस्ती हैं जो फना फिर रसूल के मर्तबे पर फाइज हैं, जिनसे बहुत ज्यादा कल्बी अटैचमेंट भी है। और क्यों ना हो, क्योंकि उनकी अटैचमेंट उनका जो समझिए कि सीरत है वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस कदर अटैच नजर आती है, इतनी मोहब्बत रसूल उनकी सीरत से सीखने को मिलती है। और क्यों ना मिले, क्योंकि वो आशिक अकबर हैं। जी हाँ, आज उस हस्ती की बात होगी जो खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। नबी पाक के इस कायनात पे कहा जाए कि सबसे बड़े आशिक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्लोजली फ्रेंड थे, नबी पाक के सबसे प्यारे दोस्त। सुभान अल्लाह, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका जिक्र खैर करेंगे। और यकीन करें क्या कमाल की हस्ती है। न जाने कितनी बार उनके बारे में पढ़ा, न जाने कितनी बार उनके बारे में सुना, मगर जब सुने आज 1400-1450 साल होने के बाद भी ईमानी ताजा होता है, मोटिवेशन मिलती है। और सुभान अल्लाह, कौन सा आपकी सीरत का पहलू है कि जिसके अंदर हमारे लिए सबक नहीं है। काश सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की सीरत से हम ये सीखें कि इस्लाम पर अमल कैसे करना है, कुर्बानी कैसे देनी है, सखावत कैसे करनी है, और सबसे बढ़कर नबी पाक से प्यार कैसे करना है, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फिदा कैसे होना है। उम्मत के लिए एक ऐसी रहनुमा शख्सियत है कि सुभान अल्लाह, उनके बारे में जितना कहा जाए कम होगा। ये हदीस से भी हमें सीखने को मिलती है कि हज़रत सैयदना सुलेमान बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छी आदतें 360 हैं, और अल्लाह करीम जब किसी से भलाई का इरादा फरमाता है तो उसकी जात में एक अच्छी आदत पैदा फरमा देता है। आउट ऑफ दोज 360 कोई एक आदत उसकी तबीयत में, उसकी जिंदगी में पैदा हो जाती है, और फरमाया उसके सबब अल्लाह करीम उसे जन्नत में दाखिल फरमा देता है। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब ये बात हो रही है सहाबा किराम की जमात में। सुभान अल्लाह, वही वाली आप वाली बात, सवाल कैसा किया। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने सवाल किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरे अंदर भी ऐसी कोई आदत है? 360 में से कोई आदत मेरे अंदर है। हालांकि सवाल बड़ा, जिसको यूं कहे ना कि बड़ा हिम्मत वाला है, अगर जवाब क्या आता है। सुभान अल्लाह, मगर वो महबूब मुहिब की बात है। अल्लाह अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, तुम्हारे अंदर तो सारी आदत। अल्लाह क्या बात है। अब आप बताएं ना, और क्या बात करें। एक बात से बंदा जन्नती हो जिसके अंदर सारी चीजें पाई जा रही हैं। 360 आदतें हैं। और वाकई आपकी सीरत को पढ़ें कि भाई किस किस चीज में आप कमाल दर्जे पर हैं। और वही वाली बात है कि खास कुर्ब मिला, कुर्ब मुस्तफा मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक की गोया ट्रेनिंग मिल रही है। मैं छोटा सा तारुफ नाज़रीन आपके सामने पेश कर देता हूं, क्योंकि बच्चे भी, यंगस्टर भी हमें सुनते हैं, ताकि एक प्रॉपर हमें पता चल जाए कि आपकी सीरत का और आपकी खानदान का और आपकी फैमिली का मामला क्या था। कि खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला का नाम, जी हाँ, अबू बकर सिद्दीक तुम सब जानते हैं, मगर आपका नाम अब्दुल्लाह था, कुन्नियत अबू बकर, और अलकाबात में सिद्दीक और अतीक है। सिद्दीक का माना क्या है? बहुत ज्यादा सच बोलने वाला। आप रज़ियल्लाहु ताला जमाना जहालियत से ही इस लक़ब से मशहूर हो गए थे, क्योंकि आप हमेशा सच बोलते थे। अतीक का माना आजाद है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको खुशखबरी देते हुए फरमाया, अंत अतीकुम मिनन नार, यानी तू दोज़ख से आजाद है, इसलिए आपका ये लक़ब हो गया। आप कुरैशी हैं, और 7वीं पुश्त में आपका जो शजरा नसब है वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदानी शजरे से मिल जाता है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आमुल फील, ये जो असहाबे फील वाला वाकया था, हाथियों वाला वाकया था, उसके तकरीबन 2.5 साल बाद मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। तो इससे पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी उम्र मुबारक में ऑलमोस्ट 2.5-3 साल का फर्क है। यानी आप प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत के तकरीबन 2.5 साल बाद पैदा हुए, क्योंकि नबी पाक आमुल फील यानी फील वाले वाकये से 55 दिन 60 दिन पहले नबी पाक पैदा हुए। अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला वो सहाबी हैं जिन्होंने आजाद मर्दों में सबसे पहले रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत की तस्दीक की और ईमान लाए। आपके फजाइल और कमालात इस कदर ज्यादा हैं कि रसूल और अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद अगले और पिछले तमाम इंसानों में सबसे अफजल व आला हैं। इस्लाम की खातिर लड़ी जाने वाली बहुत सी लड़ाइयों में शरीक हुए, सुलह जंग के तमाम फैसलों में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजीर व मुशीर रहे। जिंदगी के हर मोड़ पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ देकर जानिसारी और वफादारी का हक अदा किया। 2 साल 7 माह मसनद खिलाफत पर रौनक अफरोज रहकर 63 साल की उम्र में 22 जुमादिल ऊला 13 हिजरी पीर शरीफ का दिन गुजार कर आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाई और रोज़ा मुनव्वर में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक पहलू में दफन किए। माशाअल्लाह। अब क्या खूबसूरत शेर अमीर सुन्नत लिखते हैं ना, जो यारे गारे महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर हैं, जो यारे गारे महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर हैं, वही यारे मज़ारे मुस्तफ़ा सिद्दीक अकबर है। सुभान अल्लाह। देखिए खुसूसियात की, और ये जो आपने पैरा बयान किया है, तो इसके अंदर बड़ी खूबसूरत अंदाज पर आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन किया गया है। अब्दुल भी एक और इनकी प्रेफरेंस की बात है। अच्छी चीजें होती हैं, उस जमाने में भी होती थी, साहबा ईमान लाते थे, फिर उनकी माशाल्लाह हर एक की अपनी शान है, लेकिन एक होता है कोई काम करना
اور ایک ہوتا ہے سب سے پہلے کرنا. تو جو سب سے پہلے کرنا ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلے کرنا ہی ایک فضیلت کی بات ہو جاتی ہے, کیونکہ بقیہ تو پھر اس کو دیکھ دیکھ کے کر رہے ہوتے ہیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات بھی سیرت نگاروں نے بیان فرمائی کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیے, بقیہ صحابہ کرام نے آپ کے بعد کیے. تو ان میں سے چند کا جو ہے وہ ہم ذکر سنتے ہیں تو ہمیں ان کی پرسنالٹی کی یہ ڈائمنشن بھی واضح ہوگی کہ آپ کتنے زبردست جو ہے وہ سب سے پہلے نیکی کے کاموں میں سبقت کرنے والے تھے. سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے پہلے دوست, یعنی کہ اظہار نبوت سے پہلے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جن کا سب سے زیادہ قرب تھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ نبی پاک علیہ السلام کی عمر مبارک 20 سال ہے اور ان کی 18 سال کے قریب ہے, اور اس وقت سے دوستی ہو گئی. اس وقت نبی پاک علیہ السلام وہ 40 سال کی عمر مبارک میں تھی, آلموسٹ 20 ایئرز سے پہلے دوستی ہو گئی, پہلے سے دوستی تھی. اچھا, عتیق کا آپ نے لقب ان کا بیان فرمایا, تو سب سے پہلے عتیق کا لقب پانے والے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلے قرآن مجید کو مصحف کا لفظ دینے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ظاہری کے بعد سب سے پہلے نائب اور خلیفہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سب سے پہلے اس امت کے خطیب بھی ہیں, یعنی کہ باقاعدہ جس کو خطبہ کہتے ہیں ہم سمجھنے کے لیے جیسے بیان کہتے ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بہت مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو جمع فرماتے اور خطاب ارشاد فرماتے تھے, خطبہ ارشاد فرماتے تھے. تو آپ کے بعد اسلام میں سب سے پہلے جو خطیب ہوئے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اور بعد میں بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کی امامت فرمانے والے ہوئے. اس اعتبار سے بھی آپ سب سے پہلے ہیں. آپ وہ سب سے پہلے ہیں کہ رعایا نے جن کے لیے خدمت کے طور پر جو ہے وہ وظیفے کو مقرر کیا آپ کی مصروفیات کو دیکھتے ہوئے. تو یہ بھی جو نظام ہوا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ریلیٹ کرتا ہے. اور ایک اور بڑی پیاری بات, آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسجدیں بنتی جائیں گی قیامت تک کے لیے, لیکن سب سے پہلے مسجد قائم کرنے والے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ نے پہلے اپنے گھر میں نماز پڑھنا کی, ابتدا اسلام کا زمانہ تھا, کھل کے یوں نہیں ہوتا تھا. تو آپ ہجرت کرنا چاہتے تھے تو کسی کے کہنے پر آپ نے ہجرت مدینہ سے پہلے کی بات ہے, موقوف کر کے تو اپنے گھر کے صحن میں ہی ایک جگہ کو مقرر فرمایا اور پھر اس کو آگے چل کے مسجد قرار دیا. تو سب سے پہلے مسجد قائم کرنے والے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. اسی طرح سے سب سے پہلے اظہار اسلام کرنے والے بھی آپ ہیں, کیونکہ چھپ چھپ کر تو ابتدا اسلام میں کئی صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے وہ اسلام قبول کرتے تھے, لیکن پیارے آقا کی بارگاہ میں چھپ کر حاضری ہوتی تھی, شریعت کے اصول سیکھتے تھے, لیکن اظہار اسلام کرنے میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہوئے. تو اور بھی کئی چیزیں بیان کی گئی. تو ان جب سب چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی پرسنالٹی کی ایک اور ڈائمنشن سمجھ میں آتی ہے کہ بہت ساری چیزوں میں جو اولیت آپ کی ہے وہ نمایاں ہے, اور اس لیے بھی امت پر ان کے بہت سارے احسانات ہیں. آپ نے احسان کی بات کی, اس میں وہ روایت سن کے تو صدیق اکبر کے قدموں پہ مزید قربان ہونے کو دل کرتا ہے. آپ نے خرچ کی بات کی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک روایت کا مفہوم ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جس نے بھی میرے ساتھ خیر خواہی کی اور احسان کیا, بھلائی کی, میں نے اس کا بدلہ دے دیا. لیکن ابو بکر کے احسانات, ان کی بھلائیاں میرے ساتھ اتنی ہیں اور ایسی ہیں کہ ان کا بدلہ تو ان کا رب قیامت کے روز ہی عطا فرمائے گا. تو یعنی یہاں نبی پاک کی ان سے محبت بھی چلتی ہے, اور یہ آقا کی غلام پر مہربانی والی بات ہے. احسان کون کسی نبی پاک پر کر سکتا ہے؟ ایکنالج کرنے والی بات ہے. یہ دونوں طرف تربیت ہے بھائی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح قربانیاں دی, کیسی جگہ بنائی نبی پاک علیہ السلام کی قلب اقدس میں, اور نبی پاک علیہ السلام جو کونین کے والی ہیں وہ کس طرح انکریج کرتے اور غلاموں کو اس طرح جو ہے وہ حوصلہ افزائی فرماتے. یہاں ہمیں ایک بات یہ بھی سیکھنے کو مل رہی ہے اسد بھائی کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی بھلائی کرے تو اس کا اظہار کرنا چاہیے, اور اکنالج کرنا چاہیے تو کہ اس کی دلجوئی ہو, اور یہ ہم نے اپنے بڑوں میں دیکھا ہے اور ہمیں کرنی چاہیے. بعض اوقات کچھ لوگ اچھا اس میں تھوڑا سا اگر اور ایڈ آن کر لینا, کہ مثال کے طور پہ آپ نے میرے ساتھ کوئی بھلائی کی اور میں نے آپ کا شکریہ اکیلے میں ادا کر دیا, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن اگر کہیں دوستوں میں بیٹھے ہیں اور وہاں اگر میں سب کو بتاؤں کہ یار اسد بھائی نے اس وقت جو میرے ساتھ بھلائی کی نا مجھے آج بھی یاد ہے, وہ جو آپ کے دل میں خوشی داخل کرے گی نا اس کی بات ہی اور ہوگی. اچھا پھر خاص طور پہ خیر آپ عالم دین ہیں, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کا مرتبہ بڑا ہے اور وہ اپنے ماتحت کی اس طرح کی کوئی خوبی باقی لوگوں کے سامنے بیان کرے تو پھر اس کا مزہ اور ہوتا ہے, اس کی لذت اور ہوتی ہے. اب ہم نے امیر علیہ سنت کو دیکھا کہ وہ بعض اوقات ایسی حوصلہ افزائی سب کے سامنے کرتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے ان کو میری خامیاں بھی تو پتہ ہیں, ان کو میرے قصور بھی تو پتہ ہیں, یہ وہ نہیں بتا رہے, اور میری جو خوبی اگر کوئی ان کی برکت سے ہی ہو گئی ہے تو وہ سب کو بتا رہے ہیں. یہ وہ بڑوں کا انداز ہے جو کاش ہم اپنانے والے بن جائیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے اگر والدین اس کو لے لیں, اساتذہ اس کو لے لیں, نگران اس کو لے لیں, تو میں سمجھتا ہوں بہت اچھا ہو جائے. معاشرے میں اس کی کمی عبدالبی, ہم کرتے کیا ہے کہ پہلے تو حوصلہ افزائی کم کرتے ہیں, کھچائی زیادہ کرتے ہیں یا ڈانٹ ڈپٹ زیادہ کرتے ہیں, پھر کرتے ہیں تو اس میں کنجوسی سے وہ کام لیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو جائز جس کی تعریف ہے اس میں بھی جھوٹا مبالغہ نہ ہو, وہ کرنے کی ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پازیٹیوز جو ہے. اچھا پھر یہ بھی ایک انسانی نیچر ہے کہ جس چیز کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے تو اس چیز میں اضافہ بھی ہوتا ہے. جب حوصلہ افزائی کا ایک ماحول ہوتا ہے تو لوگ آگے بڑھتے ہیں. امیر سنت کی آپ نے بات کی تو آپ نے کئی مرتبہ اس طرح کے جوابات ارشاد فرمائے. جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ اتنے سارے لوگ اور اتنا بڑا کام فرماتے ہیں, بھائی
میں جو ہے نا دونوں ہاتھوں سے پیٹ تھپکتا رہتا ہوں باقی کام کریں۔ ہاں۔ تو یہ ماشاءاللہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اسپیس بھی دیا تھا۔ اچھا دیکھیے نا، ایک تو اسپیس والی آپ نے بات بڑی اچھی کی، دوسرا نبی پاک نے سب کے لیے الگ ایک طرح سے دلجوئی کا انداز، کسی کو امین الامت کا لقب دیا، کسی کو جناب اللہ کی تلوار، تو یہ بھی ایک انداز تھا کہ صحابہ کرام کی جو خصوصیات تھی اس میں انہیں کوئی ٹائٹل دے دینا، ان کو نام دے دینا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ اب یہ کیسی حدیث ہے؟ جیسے آپ نے حدیث پاک کی، مجھے ایک اور حدیث پاک یاد آ گئی کہ سارے صحابہ نبی پاک علیہ السلام سے جب بات کرتے گفتگو کرتے تو ان کا ایک بڑا پیارا انداز ہوتا، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ اپنی گفتگو کا آغاز اس سے کرتے ہیں۔ لیکن مجھے وہ جنگ احد میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قسمت پر ہماری جانیں قربان، کہ جب وہ تیر چلا رہے تھے تو نبی پاک علیہ السلام تیر پکڑاتے جاتے اور فرماتے سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ پر۔ اب یہ جملہ ہی میں کہتا ہوں بندہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جا رہا ہے کہ نبی پاک میرے بارے میں یہ فرما رہے ہیں۔ تو یہ وہ انداز ہے جو ہمیں سیکھنا ہے۔ بہت اچھی آپ نے بات کی کہ کنجوسی کے ساتھ حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ایسا نہیں دل کھول کر کریں اور لوگ اس سے اچھے کام پہ زیادہ لگ جاتے ہیں، فوکس ہوتے ہیں۔ جی اب ہم آپ نے جب وہ اولین چیزوں کی آپ باتیں کر رہے تھے اور مسجد کی آپ نے بات کی، تو کہتے ہیں نا انسان کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جس پر رش کی کر سکتا ہے انسان۔ اب انویسٹمنٹ، بزنس مین مجھے سن رہے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں کہ اچھی جگہ انویسٹمنٹ بتاؤ جو لمبا چلے، زیادہ پروفٹ ہو، فائدہ زیادہ ہو۔ کیا انویسٹمنٹ کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب مسجد نبوی شریف کی جگہ خریدی جا رہی تھی؟ اللہ اکبر! میں تو جب مسجد نبوی شریف جاتا ہوں جب یاد آ جاتا ہے نا کہ یہ ساری دنیا کی نمازیں، یہ ساری دنیا کے سجدے، ہر وقت تلاوت قرآن ہو رہی ہے، ہر بندہ عبادت میں مصروف ہے، اور کیا کر رہا ہے؟ مسجد نبوی شریف میں تو ایک تانتا بنا ہوا ہے عبادت کا، مگر یہ کام اللہ نے کروایا کس سے؟ اچھا ہوا یہ تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو مدینہ منورہ میں مسجد بنانی تھی، تو ایک جگہ پسند کی گئی، تو وہ یتیموں کی جگہ تھی۔ اچھا وہ یتیم تھے، نابالغ بھی تھے، تو نبی پاک علیہ السلام انہوں نے تو کہا کہ حضور آپ اس کو تحفے میں لے لیں، ہم اس کا اجر اللہ سے لیں گے، فرمایا اس کی قیمت دینی چاہیے کیونکہ وہ نابالغ تھے۔ اب ایک تو نبی پاک علیہ السلام کا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے انٹریکشن دیکھیں، کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ نبی پاک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مال ایسے استعمال فرماتے تھے جیسے اپنا مال استعمال فرماتے ہیں۔ یہ کتنی اپنائیت اور یہ اپنائیت کی انتہا ہے نا، بھلے کتنے بھی گہرے دوستوں یہ تیرا یہ میرا چلتا ہے، لیکن وہاں یہ حال تھا کہ نبی پاک علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مال ایسے استعمال کرتے جیسے ان کا اپنا مال، اور ویسے نبی پاک کا سب کچھ ہے لیکن وہاں حقیقتاً انہوں نے پروف کیا ہوا تھا۔ تو نبی پاک نے انہی کے مال سے وہ جگہ خریدی اور پھر اس کے بعد مسجد بنی، اور کیا انویسٹمنٹ ہے اس میں۔ عبدالنبی بھی ماشاءاللہ جہاں ہم فضائل کا ذکر کر رہے ہیں وہاں پر ایک اور پہلو بھی میں چاہتا ہوں کہ ہم ڈسکس کریں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، ان کی شفقتیں، ان کی رحمتیں، ان کی محبتیں، ان کا سکھانا، ان کا علم دینا، ان کا رہنمائی کرنا، یہ تو تھا ہی بارش کی طرح، موسلادھار بارش کی طرح۔ لیکن میرا بھی تو پیالہ ہونا، میں بھی تو کوشش کرنے والا ہوں، میں بھی تو آگے بڑھ کر وصول کرنے والا ہوں۔ ابھی جتنی ان کی پرسنالٹی کی باتیں ہیں، صدیق اکبر سے کسی نے کسی جگہ پہ سوال ہوا کہ آپ کی 3 خواہشیں کیا ہیں؟ اب یہ دیکھیں کہ ان کے دل کے اندر ان کا مقصد زندگی کیا ہے، یعنی میرے اور آپ سے کوئی پوچھے تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ اچھا وہاں پر نہ کوئی بناوٹ ہے، نہ کوئی ایسا تصور ہے، وہاں پہ اخلاص ہی اخلاص ہے۔ تو کیا فرمایا کہ میری 3 خواہشات ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں آپ کے چہرے انور کی زیارت کرتا رہوں۔ اچھا صدیق کی دوسری خواہش آپ کی بارگاہ میں حاضر رہنا، یعنی کہ میرا جو بھی ضروریات سے اپنی ضروری اوقات ہیں میں نے جامع صرف کیا، اس کے بعد بس آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں، آپ کے پاس بیٹھا رہوں، سیکھتا رہوں، زیارت کرتا رہوں۔ اور جو تیسری بات ہے، دیکھیں یہ دونوں چلو ایک عشق و محبت کی بات ہے، چہرے انور کی زیارت، دوسرا علم حاصل کرنا اور ایک نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے، لیکن دیکھیں مال کا تیسرا تذکرہ کیا ہے کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنا مال آپ پر، اچھا علیہ کا یا رسول اللہ آپ پر میں قربان کرتا رہوں، آپ پر میں خرچ کرتا رہوں۔ تو جب ایک شخص کی زندگی کی ایسی خواہش ہے تو پھر اس کے لیے مواقع جو ہے وہ زیادہ آگے بڑھ کر آتے ہیں۔ یہاں ناظرین ایک بات جو اسد بھائی نے کہتے ہیں نا، وہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھا جائے تو جو موسٹ گولڈن ورڈز ملتے ہیں، سیرت کو اگر کوئی کہے کہ جناب چل لفظوں میں بیان کر دو، حالانکہ یقین کریں یہ 40 منٹ کا سلسلہ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنی جلدی ختم ہو جائے گا اور کتنی باتیں رہ جائیں گی، لیکن یہ جو جملہ ہے نا، میں کہتا ہوں اگر اس کا ترجمہ نہ بھی کرے نا تو جو موتیوں کی طرح الفاظ ہیں نا، اب آپ سوچیں ناظرین، اگر میں آپ سے سوال کروں جتنے مجھے ویورز دیکھ رہے ہیں کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی خواہشات کیا ہیں، تو ہو سکتا ہے ٹاپ 3 میں کسی کی فلاں گاڑی لینی ہو، فلاں گھر لینا ہو، فلاں ملک دیکھنا ہو، اس طرح کی نارملی ہماری خواہش ہوتی ہے، مگر ان کی ذرا خواہش دیکھیں، آئے ہائے آپ سوچیں نا کہ حضور بس آپ کو آپ کا دیدار کرتا رہوں، آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں اور اپنا مال آپ پر لٹاتا رہوں، اپنا مال آپ پر خرچ کرتا رہوں۔ اور اگر ان تینوں خواہشات کو کیسے دل سے نکلی تھی کہ کیسے پوری ہوئی، ایک طرح کی خواہشات دل میں رہ جاتی ہیں، اللہ کریم نے اس عاشق اکبر کو یہ تینوں سعادت عطا فرمائی کہ النظر الیک، آپ نبی پاک کا دیدار تو ظاہر ساتھ ہی رہے کرتے رہے، اور یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ جب نبی پاک خطبہ ارشاد فرماتے تو تمام صحابہ سر جھکا کر نبی پاک کی بارگاہ میں رہتے تھے، دیدار اس طرح ٹکٹکی باندھ کے نہیں کرتے تھے ادب کی وجہ سے، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی کہ وہ نبی پاک کا خطبے کے دوران بھی دیدار کرتے، وہ آقا کو دیکھ کر مسکراتے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہیں دیکھ کر مسکرائے۔ اچھا یہ بھی دیدار ہوا، مگر علماء کہتے ہیں جو دیدار غار ثور میں ہوا 3 دن اور 3 راتیں، نو بڈی اوور دیئر، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر کے علاوہ کوئی نہیں تھا، کس طرح دیدار ہوا ہوگا، بالخصوص جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی گود میں نبی پاک نے آرام کیا، جب کوئی کسی کی گود میں ہوتا ہے تو سوچے کہ کتنا کلوز آئے ہائے دیدار ہوا ہوگا، پلکیں بھی دیکھی، داڑھی کے ایک بال کو کتنا کلوز دیکھا، کس طرح رخسار دیکھے ہوں گے، اور سبحان اللہ بڑی پیاری بات اس کتاب میں نے پڑھی کہ جو عبادت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ
غار سور میں نبی پاک جب آپ کی گود میں آرام فرما رہے تھے، کر رہے تھے، کائنات میں وہ عبادت اس وقت کوئی اور نہیں کر رہا. فاروق اعظم نے ایسی تو نہیں خواہش کا اظہار کیا تھا نا کہ اس ساری زندگی نے کیا ایک طرف اور یہ مجھے مل جائے، تو کہنے والے فاروق اعظم، یعنی کہ رش کرنے والے کون ہیں؟ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، جو خود قطعی جنتی ہیں، لیکن ایک پریفرنس کی بات ہوتی ہے اور ایک خواہش کی بات ہوتی ہے. اللہ پاک نے آپ کو بڑا اچھا میں کمپلیٹ کر لوں. وہ جلوس بہینہ یہ دیکھیں، پہلی ہوگی دیدار والی، آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں، ساری زندگی تو حاضر رہے، آج روضہ رسول میں بھی حاضر ہیں، ادھر بھی نبی پاک کے ساتھ ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ دائیں ہاتھ میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بائیں ہاتھ میں لے کر تشریف لائے اور صحابہ کرام کی جماعت تھی. کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ دیکھ لو محشر والے دن بھی ہم اسی طرح آئیں گے، یعنی یہاں بھی ساتھ ہے اور وہاں بھی ساتھ ہوگا. اور جو تیسری خواہش تھی کہ اپنا مال خرچ کرتا رہوں، تو وہ ایک بار نہیں، ایک سے زائد بار آپ نے اپنا مال نبی پاک پر خرچ کیا، بلکہ پورا مال خرچ کیا. اور سبحان اللہ جس کی مثالیں آج ہم دیا کرتے ہیں، غزوہ تبوک کو کون بھول سکتا ہے جب حضرت عمر فاروق آدھا مال لائے تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لے آئے، اور نبی پاک نے جب ارشاد فرمایا تھا اے ابوبکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، تو پھر آپ نے فرمایا تھا حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. اللہ اکبر. لیکن اس کے بعد اس واقعے کا جو اگلا حصہ کتابوں میں لکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح مال خرچ کیا تھا کہ آپ کے جسم پر جو لباس تھا اس میں جو بٹن تھے وہ بھی راہ خدا میں دے دیے، اس کی جگہ کانٹے لگے ہوئے تھے. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوئے. جبریل امین نے جو لباس پہنا تھا اس لباس پر بھی کانٹے لگے ہوئے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے جبریل امین سے دریافت کیا اے جبریل آج یہ کیسا لباس پہنا ہے، تو آپ نے اس کی حضور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج ایسی سخاوت کی ہے، اپنے ایک لباس کے بٹن بھی راہ خدا میں دے دیے ہیں. اللہ کریم کو صدیق اکبر کی ادا ایسی پسند آئی ہے، صرف میں نے نہیں، آسمان پر جتنے فرشتے ہیں سب نے آج ایسا لباس پہنا ہے. حضور اللہ کا سلام صدیق اکبر کو دیجیے اور پوچھیے کیا اس حال میں تم رب سے راضی ہو. ناظرین ذرا سوچیے شان صدیق اکبر کیا ہے کہ رب کا سلام سرکار دو عالم علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کو پہنچاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ابوبکر بتاؤ رب کی طرف سے سوال ہے، کیا تم اس حال میں رب سے راضی ہو؟ وہ لوگ جو تھوڑے سے نقصان پر، وہ لوگ جو تھوڑی سی کمی پر رب سے ناراض ہو جاتے ہیں، شکوے شکایات شروع کر دیتے ہیں، ذرا سوچئے ایمٹی ہینڈڈ تھے، خالی ہاتھ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کچھ گھر کا آپ نے راہ خدا میں دے دیا ہے، اور اس کیفیت میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے اے ابوبکر تم اللہ سے راضی ہو؟ اور وہاں آپ زارو کھتار رونے لگے اور کہتے ہیں میں اپنے رب سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، یقیناً میں اپنے رب سے راضی ہوں. تو ناظرین وہ تینوں خواہشات جو آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہشات تھی کیسی پوری ہوئی کہ آج ان کو سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سچا عشق رسول نصیب فرمائے. تو یہ وہ جی ماشاءاللہ. اچھا ایک تو یہ پہلو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام اور مرتبہ رہا، پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصال ظاہری کے بعد جس طرح سے امت کو سنبھالا دیا، اور آپ کی کیا شان ہے، کیا پرسنالٹی، یعنی کئی مواقع پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں بھی ایسے آئے کہ جب دیگر صحابہ کرام کسی معاملے پر حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اس وقت جو اطمینان قلب صدیق اکبر کا تھا وہ بھی دیگر صحابہ سے بڑھ کر تھا. خاص طور پر صلح حدیبیہ کا جو وہ واقعہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام بالکل شاکڈ ہو گئے تھے کہ یہ کیا. لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پیارے آقا نے جو جوابات ارشاد فرمائے اور اس فیصلے اور اس صلح کی جو حکمتیں بیان فرمائیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے. اب یہ ہو گیا پیارے آقا نے حکم فرما دیا کہ بھی واپس جانا ہے، سارا اعلان ہو گیا کہ بھائی یوں کر لو، احرام کھول لو. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صدیق اکبر کے پاس آئے تو وہی سوالات کیے جو پیارے آقا کی بارگاہ میں کیے. ابھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا کے وہ جو جوابات تھے وہ سنے نہیں تھے، لیکن ایک انٹریکشن دیکھیں، ایک مزاج شناسی دیکھیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جوابات ارشاد فرمائے فاروق اعظم کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جوابات ارشاد فرمائے. یہ حکمت ہے. ہاں جی. اور اس واقعے کو دیکھ کر، ان جوابات کو سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اطمینان ہوا. اور پھر آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے اس دن کے اس عمل پر جو ہے نا بڑا زندگی پر جو ہے وہ افسوس رہتا ہے، یعنی کہ میں وہ نہ کر سکا گویا کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اطمینان تھا. اچھا اصل میں یہاں آپ جب یہ واقعہ بتا رہے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز بتا رہے تھے، یہ واقعہ ہمیں کس نے بتایا؟ جی تو بتایا ہوگا بے شک. ٹھیک ہے نا، راوی تو اس کے حضرت عمر ہی ہوں گے. میں یوں گیا تو یہ ان کی کتنی بڑی شان ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے. آپ یہ سوچیے اگر اس کی ذرا ایک باریکی میں جاتے ہیں کہ ایک شخصیت ہے جس کو کچھ کنفیوژن تھی اور اس کو دوسرے نے دور کر دیا، لیکن اس نے بتا رہے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے مجھے کلیئر کیا اور ان کے نبی پاک سے تعلق کیسے ہیں. اس سے دو باتیں پتہ چل رہی ہیں. دیکھیں حضرت عمر کا درجہ بھی تو اس زمانے میں بھی بڑا آف دا ٹاپ ہے نا. یعنی اللہ معاف کرے آج کل تو جناب فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو آپس ایک دوسرے کی لیگ پولنگ ہی ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ آگے کیسے چلا گیا، یہ پیچھے کیسے چلا گیا، یہ پیچھے آ جائے تو میں اوپر چلا جاؤں، میں کیسے بتا دوں کہ یار اس نے میری ٹریننگ کی ہے. لوگ یہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کسی کی میرے ساتھ کسی نے بھلا کیا اور میں اس کے سیکنڈ تھرڈ پہ ہوں، اگر میں لوگوں کو یہ بتانے لگ جاؤں کہ میں اس سے سیکھ کے سیکنڈ پہ آؤں تو پھر تو فرسٹ والا فرسٹ ٹھیک ہے تو میں تو سیکنڈ ہی رہنا چاہیے. مگر وہ کیسا اخلاص والا ماحول تھا، کیسی الہیت تھی، کیا وسعت قلبی تھی کہ وہ خود بتا رہے ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام سے سنا بعینہ ہی حضرت ابوبکر صدیق سے سنا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کیا فراست اور کیا ان کا نبی پاک کے ساتھ ذہنی. سبحان اللہ. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس زمانے میں بھی اپنے کولیز کہیں، صحابہ کہیں، ساتھی کہیں، دوست تھے نا آپس میں، ان کے ساتھ ان کا معاملہ اور ان کی پرسنالٹی کا نمایاں ہونا اور صحابہ کرام کس طرح کے اقوال
ہیں کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں آپ کے بعد اپنے درمیان جس کو سب سے بڑا سمجھتے تھے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہی تھی. اور پھر جب امت پر یوں کہہ سکتے ہیں کہ سب سے بڑا آزمائش والا لمحہ کہ جب یہ کنفرم ہو گیا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حیات ظاہری کے ساتھ اب ہمارے درمیان موجود نہیں رہے, تو مطلب اس کو تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اس سے بڑا صدمہ کیا ہوگا اور اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کی کیا کیفیت ہوگی. لیکن اس وقت بھی امت کی جس نے سہارا دیا اور امت کا جو ہے وہ ہاتھ پکڑا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو ایک طرح سے لیڈرشپ فراہم کی, وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی. 3 روایتیں ہیں جسے آپ کی خلافت یعنی کہ اولین خلیفہ ہونا اور آپ کا مقام و مرتبہ نمایاں ہونا بہت واضح ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی قبیلے کی صلح کے لیے باہر تشریف لے گئے تو پیچھے نماز کا وقت ہو گیا, اور اس روایت کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہی اور اقامت کہی. اب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم تو تشریف نہیں لائے تھے, تو صحابہ کرام نے صدیق اکبر سے عرض کی کہ آپ ہماری امامت فرمائیں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آگے بڑھ گئے. ہوا یہ کہ اسی دوران میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے. تو جب آپ آئے تو آپ نے عاجزی کرتے ہوئے آپ صف میں شامل ہو گئے. صدیق اکبر کو پیچھے آنے کا نہیں فرمایا, لیکن صحابہ کرام نے دیکھ لیا تھا تو انہوں نے تصفیق کی, یعنی کہ ہاتھ پر ہاتھ مار کر سامنے والے کو امام کو جو ہے نا وہ ریئلائز کروانا کہ سمتھنگ از ہیپننگ. تو آپ بہت زیادہ نماز کے اندر محو تھے, آپ کی توجہ نہ گئی. پھر تصفیق دوبارہ کی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا تو نماز میں ہی پیچھے ہٹنے لگے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے منع کیا کہ آپ کنٹینیو رکھیں, لیکن آپ پیچھے ہٹے. پیارے آقا نے نماز پڑھائی, نماز مکمل ہوئی, اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر, جب میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ کنٹینیو کریں امامت کو تو ایسا آپ نے کیوں نہیں کیا؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ کیسے ہمت ہو سکتی ہے کہ آپ کی موجودگی میں امامت کے مصلی پر جو ہے وہ کھڑا رہ سکے. بہرحال, اور اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نماز کی تکمیل کے بعد تشریف لائے, اور جب آپ کو بتایا گیا کہ ابو بکر نے نماز پڑھائی تو آپ نے خوشی کا وہاں پر اظہار فرمایا. دوسری ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ جب آخری ایام کے اندر بیماری کی حاضری تھی اور نکاہت تھی جسمانی طور پر, تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف نہ لا سکے, تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ جو ہے وہ نماز کے لیے تشریف لائیے. تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو, مرو ابا بکر ان یصلی بالناس. مختلف الفاظ ہیں, کچھ روایتوں میں یہ الفاظ ہیں. تو حضرت عائشہ نے عرض کی کہ ابو بکر جو ہے نا بڑے رقیق القلب ہیں, اے میرے آقا جب وہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوں گے تو ان سے کھڑا نہیں رہا جائے گا, ان کی کیفیت جو ہے وہ عجیب ہو جائے گی. تو آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائیں کہ وہ نماز پڑھیں, لیکن پیارے آقا نے دوسری مرتبہ بھی فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو. پھر تیسری مرتبہ بھی کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو کہ وہ صحابہ کرام کو نماز پڑھائیں. تو یہ 2-3 روایتیں, اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری روایتیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کا خلیفہ ہونا اور امام ہونا تمام صحابہ کرام کا, اور پھر ان سب چیزوں کے ساتھ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد تمام نے جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تو اس پر تو اجماع ہو گیا صحابہ کا کہ یہی ہمارے امام ہیں, یہی خلیفہ اول ہیں, یہی ہمارے بڑے ہیں. اور پھر جب تک آپ حیات رہے زاری حیات کے ساتھ, تو صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے ہی سارے معاملات کیے. ناظرین, ویسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ پرسنالٹی وہ ہے کہ ایک نہیں, اگر پہلی محرم سے 10 محرم تک انہی کی سیرت پر بیان کریں تو بھی بات پوری نہیں ہوگی. اللہ کریم ہم نے جو سنا اسے یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل ایک اور پروگرام کے ساتھ, ایک اور عظیم ہستی کے ساتھ, ان کے ذکر خیر کے ساتھ حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.